2010 में मैंने इस्लाम कबूल किया। 2009 में मेरी शादी हुई थी। 2009 तक मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा था जिस तरह से एक आम जाहिल या जिस तरह से गुजारते हैं। 2010 में इस्लाम कबूल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में मेरी वाइफ, मेरी अहलिया ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करते हुए साथ में ये भी बड़े मसले सामने आए कि कौन हमारी गवाही देगा, कौन एडवोकेट सामने आएगा। कोई भी सामने को आने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि एक इदारे में हम लोग गए जहाँ पता चला कि यहाँ सर्टिफिकेट बन जाते हैं, यहाँ आपको आसानी हो जाएगी। मैं बिलोंग्स करता हूँ, पहले मैं आपको बता दूं, मैं भोपाल की एक तहसील है बैरसिया, वहां से बिलोंग करता हूँ। और चूंकि एमपी का स्पेशल कानून है इस्लाम कबूल करने को लेके, खास कानून बना रखा है, तो वहां इस्लाम कबूल करना और डॉक्यूमेंटेशन बनाना बहुत बड़ा मसला है। तो इस तहत में जब महाराष्ट्र में एक जगह गया पर्टिकुलर, वहां पे जब मैंने पता किया कि वहां इस्लाम कबूल होने के बाद वहां पे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, तो उनकी एक शर्त थी कि आपको खतना कराना पड़ेगा तो ही आपको डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। जैसा कि आप बताया कि बहुत सी शर्तें होती हैं, एक शर्त वो 2-3 साल तक वो परेशान होता रहा, बट डॉक्यूमेंट्स नहीं बने। डॉक्यूमेंट्स नहीं बनने के कारण लोग मुझे बहुत परेशान भी करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला ने एक चीज महसूस करा दी इस बीच सारी, कि मुसलमानों का बिहेवियर, गैर मुस्लिमों का बिहेवियर, मुश्रिकीन का बिहेवियर आपके प्रति क्या है। सारी चीज अल्हम्दुलिल्लाह साथ में कुरान में पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते सारी लोगों की साइकोलॉजी अल्लाह ने समझाई, पूरी तरह से मुतमईन कि अब अगर अल्लाह सुब्हान तआला ने जिंदगी दी है और उसने अगर मुझे ईमान दे दिया है तो वो खिलाने और पिलाने वाला वो है, तो मुझे किस चीज की फिक्र है और मुझे किस चीज से डरना है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे मेरी दाढ़ी बढ़ती गई, जैसे जैसे टकने के ऊपर पजामे ऊपर गए, लोगों को जो चिढ़ाते थे, जो कॉन्स्पिरेसी करते थे, लोग जो बहाने बनाते थे, वो दूर हटने लगे कि अब ये वापस नहीं आ सकता, अब ये वापस नहीं आ सकता। यहाँ तक कि मेरे परिवार वाले भी जो बहुत मुश्किल से, बहुत इतना सुबह शाम ताने सब कुछ, यहाँ तक कि मैं सुबह ऑफिस से जाता था, मेरी शाम को वाइफ जो है इतनी ज्यादा मतलब तानों से भरपूर मिलती थी कि मतलब उसकी ब्रेन वॉश और सारी चीज करने में वक्त लगता था। तो इतना परिवार वालों, वालिदैन सबके से इतना परेशान हुए परे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जहां कुरान ने समझाया कि नहीं कुछ भी नहीं होता, जैसे इस्तिकामत हुई, जो कहा कुरान में वैसा करना, जैसी शरीयत बताई गई वैसा करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बताया वैसी सुन्नत फॉलो करी, झूठ, गीबत, चुगली ये घर से दूर करी। एक गैर मुस्लिम परिवार में जैसी दूर करी, अल्हम्दुलिल्लाह जो वाइफ के राइट्स थे, जो सास के राइट्स थे, वो राइट्स जैसे सेक्रीफाइड किए तो घर में बड़ा बवाल मच गया। बवाल जितना मचा उतना लोग ये समझ गए कि ये इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता, ये इंसान किसी लेवल पे किसी को धोखा नहीं देगा, ये खुद अपना नुकसान कर लेगा। ये इवन मेरे वालिद को आके लोग बोलते थे कि यार ये कितना ऐसा इंसान हो गया, इसको कुछ समझाओ, ऐसा हो गया, गद्दार हो गया। मेरे वालिद बोलते हैं कि मेरा बेटा अब 24 कैरेट का गोल्ड हो गया है, मगर बेवकूफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें तौफीक दी। हमारे डॉक्यूमेंट्स मेरे वालिद साहब की मदद से ही बने अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने 2014 तक मुझे झेला, हमारे डिबेट चलते रहे 4 साल तक। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि तेरी इस्लाम की गंदगी लेके तू निकल जा, अपनी वाइफ बच्चों को लेके निकले। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाहर गए। उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने फोन कर दिया, कलेक्ट्रेट, आईजी, एसडीएम वगैरह सबको फोन किया। फोन करने के बाद बोला मेरा बेटा जो है ये इस्लाम कबूल कर गया, किसी ने इसका ब्रेन वॉश कर दिया, जरा देखो, हो सकता है देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मेरे वालिद साहब फोन करके बोल रहे हैं। मैं इस समय ऑफिस की ड्यूटी पे था। जब वहां से वापस आया, उन्होंने उस समय फोन लगाया कि आप कहाँ पर हैं, हमें आपको ऊपर से बहुत सारे प्रेशर है, हमें आपका बयान लेना। मैंने कहा मैं जहां पर भी हूं आप आ जाइए, मैं आ नहीं सकता ड्यूटी छोड़ के, आना तो पड़ेगा तुमको। तो मैंने कहा ठीक है, आप वारंट निकाल दीजिए। तो क्या कब तक आते? तो मैंने कहा इतने दिन में जब भी आता मैं आपको फोन कर। जब मैं आया, आने के बाद मैं उनको बयान दिया, तो मैंने कहा आप 2 रजिस्टर खोल के बैठिए, एक मैं आपको बयान देता हूँ, लिखिए। मैं अपनी मर्जी से, किसी भी कोई प्रेशर से नहीं, मैं अपने इस्लाम कबूल किया, कोई पैसा नहीं, कोई नहीं पहचानता, कोई मेरे साथ सपोर्ट नहीं, कोई गवाह नहीं, बट मैं हूं, क्या करना बोलो। दूसरी चीज मैं बोला, अब आप सुनिए कि मैं इस्लाम क्यों कबूल किया, क्योंकि तुम भी जानते हो ईश्वर है, कि मैं भी जानता हूँ ईश्वर है, और ये कुरान तुम्हारे लिए खाने में। अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट डे मेरी वाइफ के लिए बोले बयान लेके, उनका बयान होना। तो मेरी वाइफ को सब लोग और भी लोग जो थे वो डरा दिए। जिन लोगों सबसे पहले जो हमारे अंसार बने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उन्हें जज़ाया खैर दे, उनके हम रह रहे थे अल्लाह सुब्हान तआला ने, तो उनको लोगों को डराया। तो मेरी वाइफ जब पहुंची वहां, तो मैंने वाइफ को बोला कि अगर कुछ ऐसा मसला होता है डांटने डपटने मारने का, तुम भाग के तुरंत चौराहे पे आ जाना, वहां पिटेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह शहादत होगी, मसला नहीं। लोग पूछेंगे क्यों पिट रहे हैं, कम से कम रीजन की तरफ जाएंगे, काम हो जाएगा हमारा। लोग पूछेंगे क्या बात है, ऐसा क्या बेवकूफ बन गए इस्लाम में, ये हमारा काम हो जाएगा, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी।
الحمدللہ وہاں پہ بھی یہ منظر رہا کہ ایک پولیس والا بچوں کو سنبھال رہا ہے, ایک پولیس والا باہر گیٹ پہ روک دیا ساروں کو روکنے کے لیے, ایک پولیس والا محبت سے بیان لے رہا ہے. الحمدللہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک پولیس والا ہم کو بولتا ہے اب یہ جو تم نے بیان لیا اس کی آئی ٹی رپورٹ ڈال کے تم اس کا آئی ٹی سے انفارمیشن لے کے آر ٹی آئی کے تحت پوری انفارمیشن لے لو, تمہارے ڈاکومنٹس بنانے میں کام آئی. وہاں سے ڈاکومنٹس میرے ابا کی مدد سے چالو ہوئے بننا. اب تک میں کیا سوچ رہا تھا کہ میرے ابا کی عزت, میرے امی کی عزت, میرے رشتہ داروں کی عزت, اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ایک بات سمجھا دیا, سب سے زیادہ محبت تمہیں اللہ سے کرنی ہے, اس کے بعد تمہیں سب سے کرنی. اگر تم نے اس کے ساتھ کسی اور سے زیادہ ایموشنل اٹیچ ہوئے وہیں سے تمہاری آزمائش آئے گی. تو یہ چیز بڑی مشکل سے سمجھ میں آئی. جب تک میں میرے ابا ہیں, میری ماں ہیں, ان کے حقوق ہیں, ان کے ساری چیزیں ہیں, یہ سب چل رہا تھا. بے شک حقوق ہے, اسلام کبھی نہیں کہتا رشتہ توڑنے کو, بٹ وہ بار بار رشتہ توڑ رہا ہے. رشتہ تو توڑ رہا ہے, شرط رکھ رہا ہے. اسلام شرط نہیں رکھ رہا. میں نے ایکسپٹ کیا, آپ کرنا قبول کرو مت کرو, میں آپ کی پوری طرح خدمت کروں گا, پر اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہوں. تو ایک ایموشنز, آج بھی اگر ایموشن سے زیادہ اگر ہم لوگوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, آج بھی ہم مسلمان ہونے کے باوجود, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکوں کے بارے میں پہلے ہی فرما چکا ہے کہ یہ لوگ دنیا پسند ہوتے ہیں, یہ لوگ خواہش پسند ہوتے ہیں, یہ تو چاہتے ہیں تمہیں جب تک کہ تمہیں اپنے الٹے پیر نہ پھیر دیں تمہارے پیچھے سے نہیں ہٹیں گے. پھر الحمدللہ اسلام ایکسیپٹ ہونے کے بعد پھر لوگوں کو دعوت تبلیغ کا کام چلا, اور اس بیچ یہ سمجھ میں آیا کہ مجھے کرنا کیا ہے. فائنلی الحمدللہ میری جاب چلی گئی 2015 میں, الحمدللہ بولتا ہوں, کیونکہ بڑا مشکل وہ مجھے جھیل رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اپنا, میں نے کہا سر کیوں چلی گئی جاب, ذرا مجھے بتائیں گے. تو بولتے ہیں ہمارا ایک ڈائمنڈ ہے وہ چلا گیا مگر ہم مجبور ہیں. وشو ہندو پریشد, RSS, سب کے فون آتے تھے, کوئی لوگ مجھے دھمکانے آتے تھے. چونکہ میں بلانگ کرتا ہوں, بتانا بھول گیا, میں بلانگ کرتا ہوں جین مذہب سے, جین دگامبر, جہاں کے منی برہنہ گھومتے ہیں, اس مذہب سے بلانگ کرتا تھا. وہ منی, ان سے ڈیبیٹ ہوتی تھی, ڈسکشنز ہوتے تھے, بہت ساری چیزیں ہوتی تھی. بٹ میری امی بار بار نئے نئے منیوں کے پاس لے کے جاتی تھی, اور یہ ہر بار کہتی تھی کہ ان کو نہیں آتا, ان کو کم آتا ہے, تو کو دوسرے کے پاس لے کے جائیں گے. جب میں اسلام ایکسیپٹ کیا, اسلام ایکسیپٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے میں نے توحید ایکسیپٹ کی. توحید ایکسیپٹ کرنے کے بعد میں نے کہا کہ یار یہ توحید سمجھ میں آ گئی, مگر ایسا سمجھ میں قرآن حق ہے, قرآن کیسے نازل ہو گیا اپنے آپ, کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کل کو بولتے ہیں تو میں تمہارا رسول ہوں. اس کی تحقیق کے لیے جب میں اسلام ایکسیپٹ کر لیا, بنیا تھا میں نے کہا اگر یہ حق ہے تو پہلے اسلام قبول کر لو, بعد میں ایسا نہیں ہوگا, کیول غفلت کی بات ہے. تو جب میں اسلام ایکسیپٹ کیا, پھر میں ہندوازم کی کتابیں پڑھا, پھر جینزم کی کتابیں پڑھا. سب پڑھنے کے بعد الحمدللہ اسکالر سے ڈیبیٹ کرنے کے بعد الحمدللہ پوری سرٹینٹی جب آ گئی, اب پھر میں غیر مسلموں کے میں کام بھی کرنے لگا. اور مسلمانوں کے لیے جب ان لوگوں کے بیچ جب میں نکلا, تو جب سب سے پہلے میری جاب گئی تو مجھ سے کسی مسلم بھائی نے مجھے جاب دی, الحمدللہ انہیں جزاک خیر دے. مگر 1 مہینے بعد وہ جاب چلی گئی. انہوں نے کہا یہ نیا مسلمان آیا ہے, پتہ نہیں اس سے خطرہ ہے, ہمارا انٹرنیٹ سے علم حاصل کر رہا ہے, گمراہ ہے, دوسروں کو گمراہ کرے گا. تو وہ جاب میری چلی گئی. پھر ایک مسلمان کے گھر ہم رہنے کو گئے, ان مسئلہ اللہ انہیں جزائے خیر دے, راہ ہدایت پہ دے, انتقام ان کا ایمان پہ ہو. 1-2 مہینے بعد, 1 سال تک انہوں نے رکھا. اس کے بعد کہا کہ تم ہمارے میں سے نہیں ہو, تم ہماری بات نہیں سنتے, ہمارے ساتھ نہیں جاتے, اٹھتے بیٹھتے, ہمارے مزاج نہیں مل رہے, تم خالی کر دو مکان بھی خالی. الحمدللہ لگاتار اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کے حق ہونے, لوگوں کی ذہنیت, اور اگر جو اللہ کا ہے جو اللہ کا نہیں ہے, اس باریک لائن کو واضح سمجھاتا جا رہا تھا. تو میں آج اپنے سارے مسلمان بھائیوں کو جو ریورٹ ہیں ان کو میں تو کچھ نصیحت ہے میری, جو تجربے ہوں ان کو میں دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز, کسی کو بھی زیادہ ایموشنلی محبت مت کیجیے, چاہے وہ شوہر ہو, بیوی ہو, ماں باپ ہو. سب سے پہلے اللہ, پھر اس کے کس کس کے حقوق بتائیں وہ کریے. سیکنڈ چیز, میرے بھائیوں میری بہنوں, شیطان ہمارے ذہنوں میں بار بار یہ بات دکھاتا ہے, دیکھو یہ مسلمان کیسے ہیں, ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے مسلمان کتنے برے ہیں. تو ہمارے ذہنوں میں ان کے بیچ میں گیپ پیدا کر دیتا ہے, مسلمانوں کی برائیاں بتا کے, اور ہمیں اپنا بہتر بتا کے مسلمانوں اور ہمارے بیچ میں ایک گیپ پیدا کر دیتا ہے. تو اس گیپ کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے, ان برائیوں کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے. اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا ان برائیوں کو دیکھو تم, اللہ نے کہا تم اپنے آپ کو اصلاح کرو, اپنے آپ کو ڈیولپ کرو, قرآن پڑھو, علم کرو اور تقوی حاصل کرو, وہ مصول ہوگا. تیسری چیز, ہم اتنا زیادہ پریشان ہو چکے ہوتے ہیں مسائل سے, زمانے کے مسائل سے, لوگوں کی گالی سے, لوگوں کے کنارہ کرنے سے. جو مسلمان ہمیں مدد کرتے ہیں, کل جب ہم انہیں اصلاح کی 4 باتیں بتاتے ہیں تو وہ ہم سے کنارہ کر لیتے ہیں. ان سارے مسائلوں سے ہم اتنا زیادہ پریشان ہو چکے ہوتے ہیں, تو الٹیمیٹلی بات یہ آتی ہے کہ ہم ان میں کود کے ان کو اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا مشورہ یہاں یہ ہے کہ کیول اور کیول قرآن پہلے اپنے, اللہ بھی قرآن میں فرما رہا ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. تو سب سے زیادہ محنت کریں اپنے بچوں اور اپنے بیوی بچوں پہ. کیوں؟ کیونکہ میری اہلیہ مجھ سے پوچھتی ہے
کہ مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے فکر اپنی تھی کہ اپنا ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، مگر مجھے خوف اس بات کا ہے کہ میرا بیٹا جہنم نہ چلا جائے، میں اس کی کیا تیاری کر دوں، کیونکہ یہ بھی ایک ایسا مسلمان بن جائے گا جن مسلمانوں کو دیکھ رہا ہے. ایک مسلمان، ایک ہوتا ہے اسلام کلچرل، جسے ہم سب آپس میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جس میں رواج ہوتے ہیں، ریتیاں ہوتی ہیں. یہ کلچرل اسلام زون دیتا ہے، جہاں انہیں آسانی ملنے لگتی ہے وہ پھر سے کلچرل زون میں جانے لگتے ہیں. تو میرا آپ سے گزارش ہے، بہت تجربے کی نصیحت میں آپ کو رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کلچرل اسلام کو پہچانیے. یہ اسلام نہیں ہے. جن ریتی رواجوں کو آج مسلمان فالو کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو اللہ نے دیا، جس کا دین مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اسی کو پہچانا، اسی پہ چلنا. یہ کمپیریزن. اور لاسٹ میں آپ سے بول رہا ہوں، مسلمانوں کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کرنا الحمدللہ ہمارے جو مسلم بھائی ہیں ان کے لیے کیول خود قرآن کی تربیت لیں، اور ان کو قرآن ایک آیت سیکھیں، ان کو ایک آیت سکھائیں اور سکھائیں. اور اپنے آپ لوگوں کو جو ریورس بھائی ہیں ان کے لیے کیا بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں وہ کریں. آخری میں بات تھی کہ میرا کیا خواہش ہے. الحمدللہ بھوپال سے میں چاہ رہا تھا، الحمدللہ میں بھوپال کا رہنے والا ہوں، اور چونکہ مسائل وہاں اتنے زیادہ بڑھ گئے، جاب چلی گئی، کسی نے مجھے مشورہ دیا آپ یہاں پر آ کے کریے کام. الحمدللہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے یہاں پہ پروفیسر کی جاب دلا دی، اللہ نے ویل سیٹل گھر کر دیا، ہجرت کی برکتیں دکھائیں، ایمان اتنا بڑھا ہے اللہ نے الحمدللہ. تو میں چاہ رہا تھا کہ کوئی ایک ادارہ ایسا ہوتا جو کیول ریورٹس کے لیے کام کرتا. کچھ ادارے ہیں جو دعوت کے کام کرتے ہیں، مگر دعوت کے بعد کیا، ان کی تربیت کا کیا، ان کے مسائل کا کیا. تو میں ایون حیدرآباد میں بھی 2-2.5 مہینے میں سوچ رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں کچھ ایسا ہو. اللہ کا کرنا ہوا، کچھ ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا مجھے پتا چلا الحمدللہ ایک ایسے لوگ ہیں، آرگنائزیشن کا بھی نہیں پتا تھا، ایسے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی معاملات کو قبول کرے، انہیں خوب دنیا اور آخرت میں نوازے. یہ بہت بڑا، واقعی بہت بڑا کام ہے، کیونکہ یہ مسائل وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جو ریورٹس، جو جن چیزوں سے گزر کے آ رہے ہوتے ہیں. اللہ انہیں توفیق دے مزید. اور میری گزارش ہے وہ لوگ مجھے قبول کر لیں، میں ان کے ساتھ جڑوں، ان کے ساتھ کام کروں، ان کا ایک اہم حصہ بن کے کام کروں انشاءاللہ. اور میرے مسلم بھائیوں، ریورٹس بھائیوں کے لیے میں خود چاہ رہا تھا کہ ایک ایسا ادارہ بنانا ہی حیدرآباد میں آ کے اللہ نے ان سے جوڑ دیا. اور اس ادارے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان ریورٹس بھائیوں کی تربیت کرنا. اگر ان کی تربیت رہی، اگر یہ اللہ سے محبت کرتے رہے، انشاءاللہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ان کا، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کیونکہ ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. اللہ نے کہا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تم کسی اور کو چن لیں گے، تم سے بہتر ہوں گے. آج ریورٹ الحمدللہ کوئی بات کی کمپرومائز، ہر چیز کمپرومائز کر کے بیٹھے ہیں. اپنا مال، اولاد، ماں باپ سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اس سب کا کمپرومائز کر کے بیٹھے ہیں اللہ کے لیے. اور آج میں ان کو بھی ایک خوف والی بات بتا رہا ہوں ریورٹس کے لیے کہ اگر وہ مسلم کلچر میں آ گئے، مطلب ایک ریتی رواجوں میں پھنس گئے، اگر اس کو برا لگ رہا، اس کو برا لگ رہا، اس کو برا لگ رہا، اللہ کی پرواہ نہیں کر رہے، تو وہ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے جس کو اللہ نے کہا کہ ان کو ہٹا کے نئی قوم لے کے آؤں گا. تو میرے بھائیوں خوب علم حاصل کریں، کیول اللہ کو راضی کرنے کی بات کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.